Very good morning and very, very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादिल अब्दुल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। खुदावन के नाम की तारीफ, उसकी सताइश, उसकी हम्द हो कि खुदावन भला है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। बहनों भाइयों, इस माध्यम से बाइबल टीवी ग्लोबल से हम आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम पेश करते हैं मंडे टू फ्राइडे, और आप हमारा साथ देते हैं सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक, और इस प्रोग्राम को आप खूबसूरत बनाते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस दौर में जबकि हर एक को कलाम की अशद जरूरत है, ये अब कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ये अब एक हमारी जरूरत बन गई है। जैसे आप सुबह सवेरे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको खुराक की जरूरत होती है, आपको नरिशमेंट की जरूरत होती है। इन द सेम वे हमारी जो स्पिरिचुअल नीड है, हमारी जो रूहानी जरूरत है, वो खुदावन का जिंदा, मोतबर, लाखता, ला तब्दील पाक कलाम है। तो जब सुबह सवेरे आप खुदावन का पाक कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो आपको रूहानी तौर पर, हम सबको, हमें रूहानी तौर पर तकवीयत हासिल होती है। और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन का पाक कलाम जो दो धारी तलवार है, जो बंद बंद और गुदे गुदे में असर करता है। खुदावन का कलाम इस कहता है कि ये कलाम बेतासीर नहीं लौटता। तो जब हम खुदावन का पाक कलाम के साथ बांटते हैं तो खुदावन हमारी जिंदगी में काम करता है। हम वेलकम करना चाहते हैं अपने उन अजीजों को, दोस्तों को जिन्होंने सुबह में ज्वाइन किया है। और मैंने अभी आपको एक लिंक भेजा था, मैंने जो एनालिटिक था उसको आपके साथ शेयर किया कि इंडिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो बाइबल टीवी ग्लोबल जो है, वो आप देखेंगे 68% जो है उस पर जियो बॉक्स पे जो है लोगों ने देखना शुरू किया है। तो मैं बहुत खुश हुआ और मैंने शेयर किया आपके साथ उस ग्राफ को। तो आप देख सकते हैं कि ये तो सिर्फ फेसबुक की बात है, इस पे इतनी ज्यादा व्यूवरशिप शायद नहीं होती, लेकिन जो लोग हमें देखते हैं जादू बॉक्स पे, एप्पल टीवी पे, इसके अलावा अमेजोन फायर स्टिक है, ऐप है, बहुत सारे जो माध्यम हैं जिनके जरिए लोग जो है चैनल को देखते हैं। और कुछ ऐसे हैं सिस्टम जहां से हम देख सकते हैं कितने लोग जो हमें वॉच करें। जैसे जादू बॉक्स वालों ने जो सिस्टम है उनमें आप देख सकते हैं। और ये जो अभी मैंने जियो बॉक्स का आपको भेजा एनालिसिस जो है, तो उस पर तो आपको पता चल जाता है, लेकिन फेसबुक पे पता चल जाता है, यूट्यूब पे पता चल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे माध्यम जिनसे हमें मालूम नहीं होता। तो आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सुबह का जो खास तौर पर ये प्रोग्राम है, तो आपके जो भी दोस्त हैं, अजीज हैं, उनको आप ये भेजें, लिंक भेजें, उनको बताएं कि वो इस प्रोग्राम को देखें और बरकत पाएं। तो आइए हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को तिलावत करते हुए। और साम 71 जो है, ज़बूर 71 जो है, उसको मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। साम 71 पेज 567। यूं मरकूम है खुदावन के जिंदा मोतबर लाखता पाक कलाम में, आए खुदावन तू ही मेरी पनाह है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे, अपनी सदाकत में मुझे रिहाई दे और छुड़ा, मेरी तरफ कान लगा और मुझे बचा ले। तू मेरे लिए सुकूनत की चट्टान हो जहां मैं बराबर जा सकूं। तूने मेरे बचाने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा कला तू ही है। आए मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से, नाराज और बेदर्द आदमी के हाथ से छुड़ा, क्योंकि आए खुदा तू ही मेरी उम्मीद है। लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ ही पर है। तू पैदाइश से मुझे संभालता आया है। तो मेरी माँ के बतन ही से मेरा शफीक रहा है। सो मैं सदा तेरी सताइश करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए हैरत का बायस हूं, लेकिन तू मेरी मोहकम पनागा है। मेरा मुंह तेरी सताइश से
اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہم سے چھوڑ دیا ہے، اس کا پیچھا کرو، پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اے خدا مجھ سے دور نہ رہے، اے میرے خدا میری مدد کے لیے جلدی کر۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ اس زبور کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ کس نے اس کو تحریر کیا۔ بہت سارے جو تھیولوجین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ داؤد نے اس زبور کو تحریر کیا جبکہ وہ ابھی سلوم سے اپنے بیٹے سے بھاگ رہا تھا۔ بہت سارے اس کے بارے میں جو ہے کیا سرائے کی جا سکتے ہیں، لیکن ہم زیوم نہیں کرتے جو کیونکہ اس پہ تحریر نہیں ہے کہ یہ داؤد نے لکھا، لیکن جو سرکمسٹانسز کی روشنی میں، اس سارے حالات کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ داؤد نبی نے اس زبور کو لکھا ہو۔ یعنی ہو جس کسی نے بھی لکھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص بڑھاپے میں، مصیبت میں تھا، پریشانی میں تھا، اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ کسی پریشانی میں ہے، اپنے دشمنوں سے وہ خائف ہے، اور خدا ان پر وہ بھروسہ اور توکل جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ خدا ان پر اپنے بھروسے کو کس طریقے سے ظاہر کرتا ہے؟ خدا تو ہی میری پناہ ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ خدا ان کو وہ اپنی چٹان اور اپنا کلا جو ہے وہ مانگتا ہے، سمجھتا ہے کہ خدا ان میرے چھپنے کی جگہ ہے، خدا ان میری چٹان ہے، ہیز راک، وہ چٹان ہے، اس پر اس کا بھروسہ ہے۔ عزیزو، جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، بہت سارے ایسے وقت آتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں، دل برداشتہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تو ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ خداوند ہمیں ہمارے دشمنوں سے مخلصی اور رہائی بخشتا ہے، بلکہ اگر ہماری زندگی میں بیماری ہے، پریشانی ہے، کرائسس ہیں، ان پر بھی ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سو آج صبح ہم اس زبور کی روشنی میں خداوند سے یہ کہیں، ہم سب مل کر، کہ خداوند تو میری پناہ گاہ ہے، تو میرا محکم قلعہ ہے، تو میری چٹان ہے۔ We need to confess that from our mouth that he is our protector, he is our rock, he is our refuge۔ پرانے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قلعوں میں رہتے تھے، اور جب دشمن آتا تھا تو وہ باہر سے حملہ کرتے، اس کی جو دیواریں ہوتی تھی قلعہ کی، وہ ان کو محفوظ رکھتی تھی۔ God is our refuge، وہ ہماری چٹان، ہمارا قلعہ ہے، اس میں آپ پناہ لے سکتے ہیں، وہ آپ کو سنبھالتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خداوند ہر وقت اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، وہ خدا ہے۔ آئیے ہم جھکیں، خدا کا شکر کریں کہ خداوند ہماری پناہ گاہ ہے، وہ ہمیں مخلصی، فتح اور رہائی عطا کرتا ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ ہر روز تو ہمیں تقویت بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے، اور تجھ قوت بخشنے والے میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اے پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے جو اس کو سننے کے لیے اس وقت تیار ہیں۔ اے پیارے خداوند، منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ایمان کو بڑھا، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تمام طرح کے حالات میں تجھ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ تو ہماری پناہ گاہ ہے، تو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اور پیارے خداوند ہم تمام اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ تیرے لوگ جہاں کہیں بھی اس عبادت کا حصہ ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند تو ہمیں سنبھال، بڑی برکت دے۔ یسوع کے قادر اور با برکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔
जो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा हमारी रहनुमाई करता है। अगरचे मेरे पास वक्त जो है बहुत कम होता है और बाकी के जो मेरी खिदमत के काम उनको मुझे करना होता है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो मदद और रहनुमाई करता है। टाइम देखें, हर एक शख्स को खुदावन ने, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, खुदावन ने उसको 24 घंटे जो है वो दिए हैं। आप ये नहीं कह सकते जो अमीर आदमी उसके पास ज्यादा आवर्स आपने उसको दे दिए हैं और गरीब को कम दिए हैं। हर एक को खुदावन ने जो है वो इक्वल जो है वो टाइम दिया है। अब बात यह है कि हम उस टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप अपने वक्त का इस्तेमाल जो है वो कैसे करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज हमारा जो मजमून है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन एक ऐसा मजमून है जिसको आप पसंद करेंगे। आज इस सिलसिले में ये पहला जो इसका जो हिस्सा है वो मैं आपके साथ बांटूंगा और फिर कल हम इसको कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये स्टडी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी नोटबुक को ले लें प्लीज। मेरी ये आपसे विनती है, दरख्वास्त है कि अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें, अपनी नोटबुक को ले लें। मैंने आपकी सहूलत के लिए जो काम की रात को मैं आपको बताऊं कि मैं तकरीबन 2:30 सोया हूँ और सुबह फिर मैं 6 बजे उठ गया और उठ के तो मैंने खुदा के हुजूर ये दुआ की, खुदा मुझे और ज्यादा ताकत दे, हिम्मत दे के मैं तेरे लोगों को तेरा कलाम जो है वो और ज्यादा पहुंचा सकूं। तो ये जो मैं आज आपके साथ स्टडी जो शेयर करने को मैंने जो स्लाइड्स हैं वो बनाई हैं, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। अपना ईमेल मुझे भेजिए और मैं ये स्लाइड जो है वो आपको भेज पाऊंगा। तो लेकिन अभी ये है कि आप अगर अपनी नोटबुक को ले लें और बाइबल मुकद्दस को ले लें तो आप बेहतर तौर से स्टडी को कर पाएंगे। मैं वेलकम कहना चाहता हूँ जनाब स्वेल्डिन साहब को, एल्डर स्वेल्डिन को, प्यारी बहन स्वीटा गौहर को, बहन वीनस रखा को, जो हमारी एल्डर साहबा भी हैं। मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। सो लविंग, बहुत खुदा से प्यार करने वाली, और मेरे लिए बड़ी बहनों की तरह मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई एल्बर्ट दास, वेलकम जी भाई एल्बर्ट, आप तो बाकायदगी के साथ हमारे साथ होते हैं। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू मी। मेरे लिए बड़ी ही तकबीर की बात है। कल परसों शायद कुछ टेक्निकल वजूहात की बना पर मैं उसको फेसबुक पे नहीं कर पाया, सो यू वाज कंसर्न, आपने मैसेज किया, मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। तो हमारे साथ मेरी प्यारी बहन है, बेटी भी है हमारी, सबीन नवीद, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। और जब वो पाकिस्तान में थी उसको सुना करती थी, नाउ डेज शी इज इन यूके। तो बेटा थैंक यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे और खुदा आपके साथ हो। तो दीजिए जी अपनी बाइबल मुकद्दस को, और पहले मैं एक विर्द तिलावत करूं, उसके बाद हम पावर पॉइंट पे जाएंगे और आप इन स्लाइड्स के जरिए बाइबल स्टडी को कर पाएंगे। रोमन्स चैप्टर 13 और रोमियो के नाम पौलुस का खत, उसका 13 बाब और 11वीं से 14वीं आयत तक हम खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। रोमन चैप्टर 13 वर्स 11 to 14 खुदा के पाक कलाम को देखिए। सफा नंबर 151 पर है उर्दू की बाइबल में। नए अहदनामा में पौलुस का खत रोमियो के नाम, उसका 13 बाब 11 से 14 आयत तक। सुनिए खुदा का पाक कलाम। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके और रोशनी के एहतियार बांधें। जैसे दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना के नाच रंग और नशाबाजी से, न जनाकारी और शहवत परस्ती से, और न झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे और खुदावन के हाथों में अपने जहन को, अपने ख्यालात को हम खुदावन के सुपुर्द करें। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी रहनुमाई करता है, क्योंकि तू जिंदा है। हम तेरे रूह अक़दस के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो हमारा उस्ताद है, हमें सिखाता है। हमारी अक्लों को रोशन कर, हमें दानाई दे, हिकमत दे, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। खुदा और मुझ फकीर नाचीज के साथ हो, मेरी कम अकली में, मेरी कम मायगी में
اپنی عقل، اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو پیش کریں. خداوند بڑی برکت دے. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. اس بڑھتے ہیں جی ہم اپنے پاور پوائنٹ کی طرف، اور یقیناً اس سے لطف اندوز ہوں گے، برکت پائیں گے. نارملی یہ میرا ایک اسٹڈی کا طریقہ رہا ہے، تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے. خداوند جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے. تو آئیے ہم اس اسٹڈی کو کرتے ہیں اور خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہیں. بچے بڑا مشکل کام تھا، لیکن خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے مدد کی. جو آج کا ہمارا جو مضمون ہے، what time is it، یہ کون سا وقت ہے، اور یہ آج اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے، پہلا حصہ جو ہم دیکھیں گے. ہماری جو مرکزی آیت رہے گی جی وہ ہے رومیوس کا 13 باب اور اس کی 12 آیت. کچھ یوں لکھا ہے، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. انگلش میں ہے، the night is far spent, the day is at hand, let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. تو یہ ہماری مرکزی آیت ہے جس کو ہم سنہری آیت کہہ سکتے ہیں. اور جو ہمارا مضمون ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ وقت کے بارے میں ہے. رات جو ہے کہ وہ گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے. اینکشس نائٹ. ابھی ریسنٹلی میں کسی کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا. ہماری بزرگا جو خداوند میں سو گئیں، ہمارے ایلڈر صاحب ہیں ارون سنگھ، ان کی والدہ محترمہ. while I was there, they were waiting for the better healing. شفا کے لیے انتظار کر رہے تھے. It was like a dark night for them کہ دن کب نکلے گا، کب ہماری والدہ جو ہیں وہ شفا پائیں گی. ہم سب کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے، ایسا موڑ آتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو سیاہ رات ہے یہ کب جائے گی. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. ہم اعمال اس کا 27 باب دیکھیں گے، اور وہاں پر ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ جو پالوس ہیں وہ اپنے جو سفر میں ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس پورے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس پورے چیپٹر کو جو میں پڑھ سکوں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک بڑا کٹھن وقت تھا، اور جو سمندر میں جو ہے وہ تھے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ اس طوفان میں سے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سامان جو ہے وہ بھی پھینک دیا سمندر میں، اور وہ اس انتظار میں تھے کب ہم جو ہے وہ جزیرے پہ پہنچیں گے، اور وہ اس طوفان کا جو ہے مقابلہ کر رہے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے واقعے میں کہ جب وہ تھک گئے اور انہوں نے پتوار اور رسیاں بھی جو ہے کھول دی. اور اب دیکھیں میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو کہ کیا جو ان کے ساتھ حالات تھے. بہت خوبصورت یہ چیپٹر ہے، ضرور آپ اس کو پڑھیے گا. اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول ایک بات کہتے ہیں، اعمال 27 باب اس کی 10 آیت، کیا اس صاحب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں تکلیف اور بہت نقصان ہوگا، نہ صرف مال اور جہاز بلکہ ہماری جانوں کا بھی. تو ہی واز ویل اویئر کہ دل بی اے پرابلم ان دیٹ جرنی. اس کو پتا تھا، اس نے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا. تو 40 آیت میں لکھا ہے، پس لنگر کھول کر سمندر چھوڑ دیے اور پتواروں کی بھی رسیاں کھول دی، اور اگلا پال ہوا کے رخ پر چڑھا کر اس کنارے کی طرف چلے، لیکن ایک ایسی جگہ جا پڑے جس کے دونوں طرف سمندر کا زور تھا، جہاز زمین پر لٹک گیا. پس گلہی تو تھکا، دھکا کھا کر پھنس گئی، مگر دمبالا لہروں کو زور سے ٹوٹنے لگا. سپاہیوں کی یہ صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی تیر کر بھاگ جائے. لیکن صوبہ دار نے پالوس کو بچانے گھر سے ان کو اس ارادے سے باہر رکھا، حکم دیا کہ جو تیر سکتے ہیں پہلے کود کر کنارے پہ چلے جائیں، اور باقی لوگ بعض تختوں پر جہازوں کے سہارے سے چلے جائیں. اس طرح سب کے سب خوشی پر سلامت پہنچ گئے. After that long journey, after that problem, they have reached on that island. وہاں پر وہ پہنچ گئے. تو بڑا ہی مشکل وقت تھا. تو ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسی جو مومنٹس آتی ہیں، ایسے حالات آتے ہیں جہاں پر ہم سوچتے ہیں کب ہم کنارے پہ پہنچیں گے اور کب ہم جو ہے وہ بچیں گے. اس وقت جو آپ دنیا کے جو حالات ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہے وہ
ایسے ہے کہ جیسے سوئی ہوئی ہے. دنیا جو ہے وہ بڑی غیر محتاط ہے, بکھری ہوئی دنیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس دنیا کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سلائڈ دیا, یہ ایک ایسے دنیا کا نقشہ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکھری ہوئی ہے دنیا, اور لوگ جو ہے وہ پریشان بھی ہیں اور غیر محتاط بھی ہیں. دنیا جیسے لپٹ رہی ہے, آپ کہنے کہ اس کو لپیٹا جا رہا ہے. رولنگ ورلڈ جو ہے اور سلیپنگ مائنڈ جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ لاپرواہی کا شکار ہیں اور محتاط نہیں ہیں, اگنورینٹ آپ کہہ سکتے ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ واٹس گوئنگ آن, اس وقت دنیا کا اینڈ جو ہے وہ ہونے والا ہے. اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اس بارے میں جو ہے سیکھیں. تو جو آج پوائنٹس ہم جن پر غور کریں گے, پہلا جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو پریزنٹ کنڈیشن ہے جو دنیا کی وہ کیا ہے, واٹ از دا پریزنٹ اسٹیٹ آف دا ورلڈ, واٹ از دا پریزنٹ کنڈیشن آف دا ورلڈ, واٹ از دا پریزنٹ سچویشن آف دس ورلڈ. آج کل جو دنیا کی شاید ہم سپرفیشلی اس کو دیکھتے ہیں, آپ کہیں گے جی بھائی صاحب ہمیں پتا کیا ہو رہا ہے دنیا میں, لیکن واٹ از گوئنگ ان سائڈ دا ورلڈ. دنیا ایک آپ کو جو ایک ظاہری دنیا جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے, اور ایک جو ہے باطنی دنیا ہے, ایک ایسی دنیا ہے جس کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے, آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ شاید انہوں نے دوسرے شہروں میں سفر نہیں کیا, دوسرے ملکوں میں نہیں گئے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں کہ واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ دا ورلڈ. ہاں آپ کہیں گے جی ہاں جی بڑا میڈیا بڑا فاسٹ ہے, ہمیں سب پتہ چلتا ہے, نیوز ملتی رہتی ہیں. لیکن اگر آپ اس چیز کو گہرے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں سرچ کرنا ہوگی, آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس دنیا میں جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں. تو پالوس رسول جو پریزنٹ کنڈیشن ہے, جو موجودہ حالت ہے, اس کو رات سے تشبیہ دیتے ہیں. بہت ساری اصطلاحات ہیں, میٹافر ہیں جن کو استعمال کیا گیا ہے. تو پالوس رسول کو کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی جو وقت حالت ہے وہ رات کی مانند, رات بہت گزر گئے, دن نکلنے والا ہے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اسٹیٹ آف نائٹ ہے یہ کیا ہے, دنیا پر جو اندھیرا چھایا ہوا ہے وہ کس طرح کا اندھیرا ہے, اور کس بات کے لیے پالوس یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا ہے. ابھی آپ اگر اس بات کو دیکھیں کہ جو لوگوں کا باغیانہ جو رویہ ہے خدا کے بارے میں, خدا یسوع مسیح کے بارے میں, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کروئلٹی جو ہے, ظلم جو ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لوگ کتنے ظالم ہیں اور دھوکے باز ہیں. امورلٹی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو بت پرستی ہے اس کو آپ دیکھ, سپرسٹیشن جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے پامسٹرز کے پاس جاتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ اسٹرالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. So the world is in a danger condition at the moment. There's a darkness all around. تو کچھ امیجز ایسے ہیں شاید آپ ان کو پسند نہ کریں اس طریقے سے, لیکن these are the realities of life. I've been in Thailand and China اور امریکہ, کینیڈا. میں نے خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں نے ان جگہوں کو دیکھا. While I was in Thailand, تو میرے جو دوست ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں وہاں پہ, ڈاکٹر عاشر, انہوں نے کہا کہ چلیں جی ہم آپ کو ایشین ریسٹورنٹ میں لے کے چلتے ہیں. اور ایک تو بڑی خوبصورت بات یہ ہوئی کہ جب اس ریسٹورنٹ میں ہم پہنچے تو اس ریسٹورنٹ میں جو جب میں داخل ہوا تو جو بائبل ٹی وی تھا وہ چل رہا تھا, اور میں نے کیسٹ پہنا, وائٹ کیسٹ, اور میں اس پہ پریچ کر رہا تھا. تو وہ جو ہوٹل کا مالک تھا, عاشر کو بھی نہیں معلوم تھا, وہ کرسچن تھا, مون اس کا نام ہے. اور جب میں اس کو ملا تو وہ بڑا خوش ہوا, اور میں حیران رہ گیا کہ ٹی وی چل رہا ہے اور سامنے اس کے میں کھڑا تھا. لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جب ہم نے دیکھا اس شہر کو تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جو نوجوان بیٹیاں اور عورتیں جو ہیں وہ کس طریقے سے جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں, پروسٹیٹیوشن کا جو وہاں پر جو سلسلہ تھا. تو یہ جو جسم ہے یہ خداوند کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں جو الکوہل ہے, ڈرگ ابیوز ہے, اور اس طرح کے جو امورلٹیز ہیں, ان کو آپ دیکھ سکتے ہو. دیٹ از اے کائنڈ آف ڈارکنیس نائٹ ان دس ورلڈ. ابھی میں آپ کے ساتھ کچھ جو اگر سینسز جو ہے وہ ان کو شیئر کروں تو یقیناً آپ اس بات سے حیران ہوں گے. اور اگر آپ میرے ساتھ اس بات کو دیکھیں, اس وقت جو کرائم ریٹ ہے, میں ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو دیکھیے کہ جو اس وقت دنیا میں جو کرائم ریٹ ہے وہ کیا ہے. اور مجھے جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں بہت ہی اس بات سے
حیران ہوا کہ کس طریقے سے دنیا جو ہے وہ ان باتوں کا شکار ہو چکی ہے اور جرم کو جرم نہیں سمجھا جاتا، اور لوگ جو ہے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو الکوہل ہے اس کو کس طریقے سے، جو شراب نوشی ہے اس کو کس طریقے سے کنزیوم کیا جا رہا ہے. اور جب میں نے اس کے سینسس کو دیکھا تو جو 10 ٹاپ کنٹریز ہیں جو الکوہل کا شکار ہیں، اور ان میں ایسی کنٹریز ہیں جن کو آپ ڈیولپ کنٹری کہہ سکتے ہیں، ان میں دوسرے ممالک بھی شامل ہیں. چیک ریپبلک جو ہے، لتویا، جرمنی، لتوینیا، آئرلینڈ، اسپین، یوگنڈا، بلگیریا، لکسمبرگ. تو یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے لوگ جو ہیں وہ الکوہل کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں. اور یہ جو ممالک ہیں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اور مجھے اس بات کے لیے تھوڑی سا میں دیکھا کہ جب میں کمپیئر کیا تو جو 10 ٹاپ کنٹریز کا میں نے ذکر آپ کے ساتھ کیا اور جو لوسٹ الکوہل کنزمپشن ہے جن میں 2019 کے سینسس کے مطابق صومالیہ، بنگلہ دیش، کویت، موریشیس اور سعودی عربیہ، افغانستان، لیبیا، یمن، آپ پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، ایجپٹ، سیریا، عرب ممالک، بھوٹان، انڈونیشیا، پاکستان 9ویں نمبر پر آتا ہے جی. تو یہ تمام ممالک ہیں جہاں پر نہ صرف آپ دیکھیں کہ جو مرد ہیں، عورتیں بھی جو ہیں وہ ڈرنک کرتی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو عورتوں کی جو ریشو ہے مردوں کے مقابلے میں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. یہ ایک بڑی خطرناک جو حالت ہے. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو کرائم ریٹ ہے، اگر آپ اس پر نظر کریں تو جو کرائم ریٹ ہے کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریاں ہیں. میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ اس کنٹری میں جو آپ حیران ہوئیں گے کہ جو ابھی قانون بھی جو ہیں بڑے عجیب سے بن رہے ہیں. تو جو گے اور لیسبین ہیں، جو بائی سیکسول ہیں، ان کی اگر آپ ریشو دیکھیں تو آپ حیران ہوئیں گے کہ صرف یو کے میں جو ہے یہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ جو سلسلہ یہ بڑھ رہا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ سکولز میں جو ہے اس بات کے لیے کہ بچوں کو پڑھایا جائے، اس بارے میں بتایا جائے. تو جو ایل جی بی پاپولیشن جو ہے وہ اس میں 2.2% جو ہے وہ رائز ہوئی ہے. اور جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ دے آر ہوموسیکچوئل، اور اس میں جو بائی سیکچوئل بھی ہیں اور لیسبین بھی ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو 2018 میں کہا جاتا ہے کہ 1.2 ملین پیپل جو تھے 16 سال کی عمر سے اس سے بڑے جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ دے آر ایل جی بی. Young people aged between 16 and 24 were the most likely to identify as LGB at 4.4%. تو ابھی آپ دیکھیں گے کس تیزی کے ساتھ یہ جو نمبرز ہیں یہ بڑھ رہے ہیں. سیم سیکس کپل جو ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی جو چرچ ہے وہ اس کی جو بلیسنگ ہے کس طریقے سے انہوں نے لیسبین، گے اور جو بائی پیپل ہیں وہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. تو روز بروز یہ نمبر جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں. سو دیٹ از اے مورالٹی انکلین جو اسپرٹ ہے، ڈیمونک اسپرٹ ہے، ڈلٹرس جو ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جو کس طریقے سے جو دوسرے ممالک سے عورتوں کو لایا جا رہا ہے، ہیومن ٹریفکنگ جو ہے وہ کس تیزی کے ساتھ جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. نہ صرف یہ تو آؤٹ ورڈ جو ابھی اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا اور میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ تو بات ہے جی جو دنیا میں ہم اس بات کو جو دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ان کنٹریز میں جہاں پر آپ کہتے ہیں جی علم جو ہے بہت زیادہ ہے. نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور جو ڈارکنیس ہے جس کو میں نے نام دیا کہ جو جعلی جو مسیح ہیں، مسیح جو کرسچن جو ہیں جو پروفیس کرتے ہیں، جو کہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسیح ہیں لیکن در حقیقت وہ پروفیسنگ کرسچن ہے، نامینل کرسچن، صرف نام کے جو ہیں وہ مسیحی ہیں. تو یہ صرف دیکھیں کہ نہ صرف چرچ کے باہر بلکہ چرچ کے اندر بھی آپ کو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی. And that is a kind of night, that's a kind of darkness which you can experience in your everyday life, not only in this world but in the church as well. ابلیس جو ہے وہ دو طریقے سے جو ہے اس وقت جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ چرچ کے اندر کام کر رہا ہے. چرچ جو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، خداوند کا جسم ہے، اس کے اندر جو کام کر رہا ہے. اور دوسرا جو پولیٹیکل ارینا ہے
اس کے اندر بھی ابلیس جو ہے وہ گھس گیا ہے، اور ایسے قوانین بن رہے ہیں جو کہ بائبل کے منافی ہیں اور بائبل کے خلاف ہیں۔ تو چرچ جو ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی ایسے آگے ہیں جو لیڈرشپ میں ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ان کے ساتھ ان کے حواری ہیں وہ بھی، اور یہ سارا جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تاریکی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو پروفیسنگ کرسچنز ہیں ان کو جب ہم دیکھیں تو ان کے اندر جو ہے ببلیکل اگنورنس جو ہے وہ پائی جاتی ہے، بائبل مقدس کا علم نہیں ہے، اور ڈرنکنیس، شراب نوشی، گالیاں دینا، دوسروں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، لالچ، طمع۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ سب کچھ جو ہے یہ چرچ کے اندر نہیں ہو رہا، کلیسیا کے اندر نہیں ہو رہا؟ اور اسی لیے خدا کا بندہ، ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ نئی نہیں ہے، سب کچھ ویسے جیسا کہ رومیو کے دور میں، رومنس کے دور میں پالوس جب ان کو لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ خدا کے پاک کلام، رومیو کا 13 باب اور اس کی جیسا جن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ رنگ اور نہ شباد سے، نہ زنا کا، رشوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اثر سے۔ تو کیا یہ سب کچھ جو جسم کی خواہشات ہیں، جو جسم کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں، جس میں یہ ساری باتیں شامل ہیں، کیا آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے؟ کیا آپ اس کا تجربہ نہیں کرتے؟ تو یہ وہ تاریکی ہے، یہ وہ رات ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو پریزنٹ کنڈیشن ہے، نہ صرف دنیا کی بلکہ جو چرچ جو دنیا کے اندر ہے اس کے اندر بھی دنیا آ گئی ہے، چرچ کے اندر دنیا آ گئی ہے۔ بجائے یہ کہ چرچ دنیا میں جاتا اور دنیا کو ریسٹور کرتا، دنیا کو محفوظ کرتا، اب اس کے الٹ ہو گیا کہ جو دنیا ہے وہ چرچ کے اندر داخل ہو گئی ہے، اور اس میں آپ یہ تمام طرح کی جو ابھی میں ایک اس چیز کو اگر ڈسکس کرنے لگوں تو بہت ٹائم مجھے درکار ہوگا۔ ببلیکل جو اگنورنس ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے، لوگ بائبل مقدس کو سننا نہیں پسند کرتے، لوگ اس پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے۔ ڈرنکنیس جو ہے، اس کو جو ماڈریشن آف الکوہول، یہ تو جی کوئی بات نہیں ہے، ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور پھر گالی دینا ایک فیشن بن گیا ہے، لوگ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں مذاق میں باتیں کرتے ہوئے، تو یہ ایک عام سی بات جو ہے لوگوں کے لیے، دھوکہ دینا لوگوں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اور پھر جھوٹ بولنا۔ تو خدا کا پاک کلام بتا کہ تم ایک دوسرے کے بدن کے عضو، ہر کوئی جھوٹ بولنا چھوڑ کر سچ بولے۔ اور پھر کاورڈنیس جو ہے، خدا نے کہا کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کسی کی مال کسب، زندگی جو ہے اس کے مال کسب پر موقوف نہیں ہے۔ تو یہ تمام جو تاریکی کے کام ہیں ان کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اب اگر اس سارے سینیریو میں آپ دیکھیں، اس ساری سچویشن میں کہ ویئر دا بلیور اسٹینڈ، جو ایماندار ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے، تو دے فائنڈ دیم سیلف ویری لونلی۔ ان کو آپ دیکھیں گے تو بیچارے اکیلے پڑ گئے ہیں، ایسی ہے جیسے کوئی بھیڑ جو ہے وہ اپنے جو گلہ سے جو ہے وہ اپنے گروہ سے الگ ہو جائے، اور یا وہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جو بلیورز ہیں، جو ایماندار ہیں، ان کو کون سی جو مشکلات جو ہیں درپیش ہیں، جس میں پرسیکیوشن ہے، ہارڈ شپ ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ جب لوگ چرچ میں آتے ہیں، لوگ بیچارے آتے ہیں جی عبادت کی جائے، تو وہاں پر جو پولیٹکس ہے، چرچ کے اندر جو مسائل ہیں، ان کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ دل برداشت ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ اس بات کو اپنے سامنے رکھا کہ چرچ میں جب لوگ آتے ہیں تو دو چیزیں جو ہے وہ میں نے اپنی منسٹری میں ان کو پرائورٹی دی ہوئی ہے۔ ایک یہ ہے کوالٹی ورشپ، کہ جب خدا ان کے گھر میں لوگ آتے ہیں تو عبادت کے لیے آتے ہیں، ان کو وہ ماحول دیا جائے، ان کو وہ جگہ جہاں پر وہ آتے ہیں وہاں پر وہ عبادت کریں۔ اور دوسرا ہے کوالٹی فیلوشپ، کہ وہاں پر آ کر تو وہ کمفرٹ فیل کریں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ۔ تو یہ جو بلیورز ہیں، سم ٹائم when they are paying visit to the church, they are coming for the worship, so they find themselves very segregated, very alone، کہ یار کیا ہم کس جگہ پر آ گئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو this is a disappointment۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار ہم تو کلام سننا چاہتے تھے، یہاں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، یہاں پر پالیٹکس ہے، یہاں پر یہ ہے۔ تو لوگ جو ہے پھر اس طرح کیا کہ وہ بکھر جاتی ہیں، بھیڑیں جو ہیں وہ بکھر جاتی ہیں، ایسے جیسے بیابان میں جو ہے بھیڑیں جو ہیں وہ کھو جاتی، بکھر جاتی تھی۔ ان دا سیم وے people are scattered in this darkness، جو تاریکی ہوتی ہے اس میں راستہ تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ جو ایماندار ہیں، they are in the wilderness، they are scattered، they are disappointed، they are having the experience of hardship، persecution۔ اور یہ persecution جو ہے یہ باہر سے نہیں ہے، inside، بلکہ چرچ کے اندر سے جو persecution ہے اس کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غریب امیر کا جو ایک فرق ہے کہ چلیے ہم یہ میری جگہ ہے، یہ میرا مقام ہے، یہ میں چونکہ زیادہ چندہ دیتا ہوں، میری یہ پوزیشن ہے، تو اس کو لوگ جو ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں۔
اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تنہا محسوس کرتے ہیں. تو یہ تاریکی ہے جو کہ ہم روزمرہ چرچز کے اندر دنیا میں جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا ہم اس بات پر چلتے ہیں کہ واٹ از اے کنڈیشن آف دا ورلڈ دیٹ از، جو کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں پالوس رسول کہتے ہیں کہ ایک وقت جو ہے وہ آ رہا ہے اور اگرچہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، تو اور پالوس سے کہتا ہے کہ تم نیند سے جاؤ، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تو اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات جو ہے وہ نزدیک ہے. سو دیر از اویئرنیس. وہ کہتا ہے کہ وقت کو پہچانو، ٹائم کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہمیں وقت کو جاننے کی ضرورت ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے. دیر از اے ہوپ، دیٹ از اے بیوٹی آف کرسچینٹی. کہ دیکھیں مسیحیت میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پر جو ہے امید پائی جاتی ہے. آف کورس دیر از اے ڈارکنیس، آف کورس دیر از اے امورلٹی، دیر از اے پرابلم ان دس ورلڈ، but we Christian, we are living in hope, and that hope is a new day. New day is coming. ایک نیا دن جو ہے وہ آنے والا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس اس کے بارے میں ایمانداروں کو جو ہے وہ سکھاتا ہے اور ان کی ہمت بندھاتا ہے. اب یہ جو نیا دن ہے کون لا رہا ہے؟ جیسس کرائسٹ از ٹرننگ دا نائٹ انٹو ڈے. اور ہم دیکھیں خدا ان کے پاک کلام کو، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20، خدا ان کے زندہ پاک کلام کو دیکھیے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ سب چیزوں کو نیا بنانے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے پاک کلام کو. میرے ساتھ دیکھیے خدا ان کے زندہ پاک کلام کو، ریولیشن چیپٹر 20. یہ میں اس کی چند آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. میں 11ویں آیت کو پڑھوں گا، 20 باب کی 11ویں. پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اس کو جو اس پہ بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے زمین و آسمان بھاگے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو تخت کے سامنے کھڑے ہوئے کتابیں کھولیں گی. پھر ایک اور کتاب کھل گئی، یعنی کتابیں، یا جس طرح ان کتابوں میں لکھا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم روح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور میں سے ہر کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم روح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس چیز کا نام کتاب یاد میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. اور 21ویں بات میں لکھتے ہیں، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. یہ پورے جو دونوں چیپٹر ہیں بڑے خوبصورت ہیں. تو خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ سب چیزوں کو نیا بنا دیتے ہیں. There'll be no more darkness, there'll be no more immorality, there'll be no more sin in this world. ہم خدا ان کے پاک کلام کو دے. پھر میں نے تخت میں اس کو بلند آواز سے کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، ان کا خدا اگر ان کی آنکھوں کے سب آنکھ سکون دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ ہو نالا نہ درد. پہلی چیزیں جاتی. جو تخت پہ بیٹھا تو اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں. میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مت پلاؤں گا. جو غالب ہے وہی چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور انہوں نے لوگوں اور خونیوں اور رامکاروں، جادوگر اور بت پرستوں کا اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. خدا یسوع مسیح ابالش کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو. وہ ایک نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی جہاں پر ہم خدا ان کے ساتھ رہیں گے. سو دیٹ ول بی اے جوائفل ڈے. ایک نیا دن، ایک نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا، اور ہم خدا ان کے ساتھ رہیں گے. اور ہم نے ابھی جو خدا ان کے پاک کلام میں سے اس بات کو دیکھا، تو خداوند جو ہیں وہ سب چیزوں کو نیا بنا دیں گے. بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. دیٹ از پال ریکویسٹ اویئرنیس کہ ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کریں اور روشنی کے ہتھیار جو ہیں وہ باندھ لیں، شائستگی کے ساتھ چلیں. تو یہ پالوس رسول کا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کریں. تو عزیزو، جو پریزنٹ کنڈیشن ہے اس دنیا کی، نو ڈاؤٹ دیر اے ڈارکنیس ان دس ورلڈ. اسپرچولی آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ کس قدر تنزلی کا شکار ہیں، اور بہت ساری جو ہم
मुश्किलात जो हैं वो इस दुनिया में उनका तजर्बा कर रहे हैं, लेकिन देयर इज अ होप, और वो उम्मीद ये है कि खुदावंद यीशु अल मसीह जो अपने वादे में सच्चा और बरहक है, वो बहुत जल्द आने वाला है। There'll be no more darkness. There'll be no more sin. There'll be no more sickness. There'll be no more death. There'll be no more immorality, drunkenness. हम खुदावंद के साथ होंगे, खुदावंद के साथ रहेंगे। अजीजों, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। इब्लीस जो है वो हमारे अंदर मायूसी को पैदा करता है, वो हमारे अंदर खौफ को पैदा करता है, और हमें खुदावंद पर भरोसा रखना है। खुदावंद के उस दिन का हमें इंतजार करना है जब खुदा यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे, अपनी बादशाहत को कायम करेंगे, और हम खुदावंद के साथ हमेशा हमेशा तक रहेंगे। इस दुनिया में हम दुख सहते हैं, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर सताए जाते हैं, लेकिन हमें खुदावंद पर उम्मीद रखने की जरूरत है कि जब वो आएगा तो फिर सुकून होगा, इत्मीनान। इसीलिए खुदावंद ने कहा, यूहन्ना का इंजील 14 बाब उसकी पहली 6 आयत बड़ी खूबसूरत है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। ही इज ऑफरिंग अस सच कंफर्ट, इत्मीनान, तसल्ली वो हमें देता है। हमें अजुर्दा होने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें खुदावन पर भरोसे की जरूरत है। The present condition of the world is not very healthy. It's not very comforting. Drunkenness, immorality, ये सारी चीजें हम एवरीडे इनका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और बहुत दफा जब आप ये सारे काम नहीं करते, लोग आपको कहते हैं कि जी इज अनकल्चर्ड पर्सन, इसको पता नहीं है, इसको एटिकेट्स नहीं आते। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त जो कि एंग्लिकन में मिनिस्टर थे, तो वो कहते हैं जी मैं अपने बिशप साहब के साथ जो है पब में जाता और वहां पर हम लोगों को जो है ना वो सिखाने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं हम उनके साथ ड्रिंक भी करते हैं कि देखिए जी खुदा यीशु मसीह जो है उनके साथ बैठते उठते थे जो खाओ और शराबी। मैंने कहा यार ये तो नहीं कहा वो शराब नोशी करते थे या उन जैसे काम करते थे। तो कहने लगे नहीं जी हम इसको इस तरीके से हम लोगों के दरमियान जाते हैं और उनको रिस्टोर करने की कोशिश। मैंने रिस्टोर क्या करना, आप खुद बर्बाद हो गए। कुछ शख्स ने एक के बाद दूसरी फिर 3 शादियां उसने की और अब वो डिसेबल होके तो वो बैठ गया। तो बात यह है कि हम यीशु नहीं है ना, वो तो उसकी जात में कोई गुनाह था ही नहीं, वो तो पाक कदूस है, खुदा का कदूस है, खुदा का इकलौता बेटा है। हमें बहुत मोहतात होने की जरूरत है। हम किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ खाते पीते हैं, हमारी गुफ्तगू कैसी है, हमारा उठना बैठना कहता है। इसलिए ज़बूर से कहता है मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, ठट्ठाबाजों के मजलिस में बैठता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, बल्कि खुदा उनकी शरीयत पर उसका ध्यान रहता है। और वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। शरीर ऐसे नहीं है, शरीर भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। शरीर अदालत में कायम नहीं रहेगा। अजीजों, हम आइंदा आने वाले दिनों में इस बात पर ध्यान करेंगे कि इस डार्कनेस में, इस तारीकी में, इस प्रेजेंट वर्ल्ड में व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च। चर्च की क्या खिदमत है, क्या जिम्मेदारी है, हमें किस तरह से अपनी लाइफ को कंडक्ट करना है, कैसा हमारा रवैया होना चाहिए, हमें कैसे रहना है, और जो ईमानदार है उनकी जो जिम्मेदारी है वो क्या है। तो आप इस बात को देखें कि खुदा यीशु मसीह ने जो 2 मेटाफर जो इस्तेमाल किए हैं बड़े खूबसूरत हैं। पहाड़ी वाज खुदा यीशु मसीह इस सर्मन ऑन द माउंट में बड़ी खूबसूरत ये बातें जो है तहरीर की हैं कि तुम जमीन का नमक हो, अगर नमक का मजा जाता रहे तो फिर वो किस काम के, उसको बाहर फेंका जाए और लोगों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया का नूर हो, हमें दुनिया को महफूज करना है, हमने दुनिया को बचाना है, दुनिया की रहनुमाई करनी है। लेकिन अगर हम खुद ही खो जाएंगे तो हम दूसरों की रहनुमाई क्या करेंगे। और ये भी बात याद रखें
That's not an easy task. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. It's a big responsibility. آپ کو دکھ سہنا ہے, دکھ سہنے کے لیے تیار ہونا ہے. لیکن خدا کا بندہ جیسے کہتا ہے کہ رات جو ہے وہ گزر گئی, دن نکلنے والا ہے. ہمیں تیار رہنا ہے, ہمیں تاریکی کے کاموں کو ترک کرنا ہے, روشنی کے ہتھیار باندھ لینا ہے, اور اپنی جو پوزیشن ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے, دوسروں کی مدد کرنی ہے, دوسروں کو محفوظ کرنا ہے. جو یہ رسپانسبلٹی ہے نا, اس کو رسپانسبلٹی میں کہہ رہا ہوں, اس کو آپ آپشنل نہ سمجھیں. یہ عزیزو ہم ایمانداروں کی ذمہ داری ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ جو کہ بچانے والے ہیں وہ خود ابھی ڈوبتے جا رہے ہیں, وہ خود گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. چرچ کے اندر جو لوگوں کا رویہ ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے. میں پالوس کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں کہ پالوس کہتا ہے کہ تمہاری بابت مجھے درد ذہن لگا ہے, بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے خدا ان کے خادموں کے لیے, خدا ان کے لوگوں کے لیے. میں نے کہا کہ جو اس وقت دنیا کے اندر جو کلیسیا ہے, جو جینون کرسچن ہے, میں نے دو ابھی تو میں نے وہ لفظ استعمال کیا پیسیڈو کرسچن, جو نقلی مسیحی ہیں, جو دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے. چرچ صرف جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اثر کو قبول کرنا ہے. صرف دینداری کی وجہ رکھنا کافی نہیں ہے, ہم نے اس کے اثر کو بھی قبول کرنا ہے. تو رات بہت گزر گئی ہے, بہت تاریکی کے کام ہو چکے, اب دن نکلنے والا ہے. دس از اے ٹائم. اور تو ہم کہتے ہیں جی بڑا ٹائم ہے, بہت وقت پڑا ہے, لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے. میرے پاس اس بات کو سکھانے کے لیے, اس لیے میں نے اس کو ڈفرینٹ سیگمنٹ میں جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ سب کو خدا نے ایکول وقت دیا ہے, ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. کتنا وقت ہم دیکھیں ضائع کر دیتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی پر دھیان دیں تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ انسان کی جو عمر ہے 70 برے بھی, 80 برے بھی, آخرتوں پہ بھی بنا. تو میں صرف کوئکلی اس کو اس طریقے سے میں جو لائف سپین اس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک آپ کا جو بچپنا ہوتا ہے, جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں, چلے 5-7 کا آپ لگا لیں, معصومیت کا دور آپ کہہ لیں, ایک تو وہ دور ہوتا ہے, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, آپ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. آپ کی نیپیز جو ہیں وہ بھی ماں کو تبدیل کرنا پڑتی ہیں, آپ کو کھانا بھی ماں جو ہے وہ باپ کو کھلانا پڑتا ہے, آپ ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ اور تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, اسکول جانا اور ایسے کام جو ہیں, تو اس پہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر ایک جب دور آتا ہے جوانی کا, تو وہ بازی میں تو پلوان بن گئے, جو مرضی, تو وہ ایک دور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد شادی بیاہ, ذمہ داریاں, تو پھر بڑھاپا آ جاتا ہے. اور وہ جو ایج ہوتی ہے نا 80+, اور وہ جو اس پہ آپ پھر دوسروں کے رحم کرم پر آ جاتے ہیں. انہیں پاجو پکڑا دو, یہ مجھے روٹی دا دو, یہ میرے لیے یہ پکا دو, یہ کر دو. پھر آپ ان کے تو جو میں اس کو کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ جو آپ کا لائف سپین ہے, وہ جو پہلے 5 سال وہ بھی گئے, اگر آپ 75-80+ ہیں, وہ بھی جو دن آپ کاؤنٹ ڈاؤن کریں کیونکہ آپ دوسروں کے رحم کرم پر آ جاتے ہیں. آپ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن صرف سسٹین کر لینا کافی نہیں ہے, رزسٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے معنوں میں, آپ موجود ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے رحم و کرم پر نا. اور پھر ایک ایسا بیچ کا جو مڈل جو پیریڈ ہے, اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو 30-40 سال ہے نا. کچھ عرصہ اس میں آپ وہ ایسا دور ہوتا ہے جس میں آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, جب میں نے گھر بنانا ہے, میں نے جاب تلاش کرنا ہے, میں نے پھر وہ بلوں کا چکر آ جاتا ہے, اس کی پریشانیوں میں میری مارگیج دینی ہے, بل دینے ہیں. تو آپ کتنی لائف, آپ کتنا اس کو انجوائے کرتے ہیں, کتنا ٹائم آپ کے پاس ہے. عزیزو اس وقت میں سے اگر آپ دیکھیں کہ ہم کتنا وقت خداؤں کو دیتے ہیں, بالکل ٹائنی ہے نا. 1 گھنٹہ اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو 365 جو دن ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ 365 دنوں میں, میرا نہیں خیال کہ ہم 365 آورز بھی خدا کو دیتے ہیں. اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ بھی
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا وقت جو ہے وہ خداوند کو دیتا ہوگا. اور پھر ہم ویک میں اگر دیکھیں کہ ہم خداوند کو جو ہے صرف اگر 1 گھنٹہ دیتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے. اس میں بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر 2 بجے کا چرچ کا ٹائم ہے تو کوئی 2:30 بجے آ رہا ہے, کوئی 2:45 آ رہا ہے ٹپ ٹپ کرتے ہوئے, اور کوئی پتہ نہیں کہاں سے والا پڑا گیا تھا, کیا مضمون ہے, بھائی صاحب کس بات پہ سرمن دے رہے ہیں, اور پھر جب میں ڈور پہ آتا ہوں تو بڑے شیک ہینڈ کرنا, او جی بڑا خوبصورت سرمن تھا, پھر کیا سرمن تھا نیکسٹ ویک کچھ اور کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے خداوند نے کہا کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. یہ بے فائدہ عبادت, بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. آپ گھر سے تیار بھی ہوتے ہیں, اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں, اپنا پیٹرول بھی خرچ کرتے ہیں, اور آپ بچوں کو تیار کر کے لاتے ہیں, لیکن اگر آپ دیر سے خداوند کے گھر میں آتے ہیں, وقت کی قدر نہیں کرتے, کیا فائدہ اس کا؟ اس سے بہتر آپ نہ آیا کریں. اگر آپ نے صرف اس لیے آنا کہ چلیے بھائی صاحب کو ہم بتائیں کہ جب ہم چرچ آئے, تو وقت کی قدر کیا کریں. جو وقت خداوند کا ہے, جو دعا کا وقت ہے, اچھا ابھی دعا کرنے کو ٹیلی فون آ گیا, چلو جی کوئی بات نہیں پھر کر لیں, پھر کوئی اور بات شروع ہوگی, پھر کوئی اور کوئی کام شروع ہو گیا, کرتے کرتے آپ کے وہ ابھی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ صبح ایٹ لیسٹ یہ جو بہن بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں, میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وی آر اسپینڈنگ دس ٹائم ٹوگیدر, چاہے 45 منٹ ہے, این آور ہے. اور پتہ نہیں خدا ان کی مرضی تھی کہ یہ جو ابھی میں گیت نہیں چلا پا رہا, کوئی ٹیکنیکل جو پرابلم آ گئی ہے, تو ہر ایک کام خدا ان کی مرضی سے ہوتا ہے, تو ہم زیادہ وقت جو ہے وہ دعا میں اور کلام میں جو ہے بسر کر سکتے ہیں. تو عزیزو, جب آپ خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں کہ جی آج چرچ جانا ہے, لیکن اگر آپ کاش اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یار اگر میں نے سرجری جانا ہے, میں ٹائم پہ جا رہا ہوں, میں نے ڈاکٹر کو ملنا ہے ٹائم پہ, میں نے وکیل کو ملنا ہے ٹائم پہ, میں نے بینک جانا ہے, میری اپوائنٹمنٹ ٹائم پہ, یہ میری اپوائنٹمنٹ ہے, اس کو ہم اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں کہ جی میری آج اپوائنٹمنٹ ہے, میں نے یہ وقت جو ہے وہ اس کے لیے مختص کیا ہوا ہے. کاش آپ یہ بھی کہیں کہ آج میری اپوائنٹمنٹ ہے خداوند کے ساتھ. تو میں نے اور کوئی کام ہے, میں اس مادم سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پیاری بہن بوازہ چاند کا, کہ جب وہ صحت مند تھیں, چرچ آتی تبھی ڈیو ٹو ہر سکنس وہ چرچ نہیں آ پا رہی, لیکن وہ باقاعدگی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. لوگوں سے ان کا تعلق جو ہے دعا کرنا, گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ سب کے لیے کنسرن ہے. تو وہ کہا کرتی تھی کہ جب سنڈے کو کسی نے مجھے فون کرنا کہ جب ہم آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, تو اسٹریٹ اوے کہتے کہ سوری ہم تو چرچ جا رہے ہیں. اور کئی دفعہ انہوں نے بتایا کہ ان کے جو بڑے عزیز تھے, جب وہ ان کے گھر بھی آئے, وہ ڈور سے انہوں نے کہا کہ سوری آج ہم آپ کو نہیں مل پائیں گے, تو آپ کسی اور وقت آئیے گا, ہم چرچ جا رہے ہیں. اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے بہن بھائی جب وہ شام کو پھر مجھے ایکسکیوز کریں گے, اپالوجی کریں گے, ویسے سوری ہم چرچ نہیں آ پائے کیونکہ وہ میرے گیسٹ آ گئے تھے. یار آپ کے گیسٹ جو ہیں وہ خداوند سے زیادہ عزیز ہیں. تو آپ کا جو رویہ ہے, دس از دا اسپرچل ڈارکنیس, یہ وہ تاریکی ہے, یہ وہ اندھیرا ہے جو ہمارے ذہنوں پہ چھایا ہوا ہے. ٹرائی ٹو بی پنکچوئل. میں اس میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا, میں صرف ایک بات ذمہ داری, سینس آف ریسپانسبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ صبح کی عبادت کے بعد 10:30 بجے میں, جب میری مسز ہم جاتے ہیں چرچ میں, تو ہم بریک فاسٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اور پھر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یار کئی لوگ ہیں وہ جلدی آ جائیں گے, کہ ڈور بند ہوگا تو ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہونی پڑے, مایوسی نہ ان کو سردی یا باہر نہ کھڑا ہونا پڑے, تو ہم وہیں پہ اسٹے کر لیتے ہیں, وہیں سے ہم کچھ لے کے تو دوپہر کا تو ہم اپنا بندوبست کر لیتے ہیں بریک فاسٹ کے بعد, تو ہم وہیں پہ رہتے ہیں. اور پھر شام کو ہم 5 بجے 6 بجے گھر آتے ہیں, صرف اس لیے کہ دس اے سینس آف ریسپانسبلٹی کہ نہیں کسی کو پریشانی نہ ہو, ہم وہاں پہ انتظار کر لیتے ہیں. تو عزیزو, آپ اپنے وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں. اور رات بہت گزر گئی ہے, اب دن نکلنے والا ہے. So we'll continue this study tomorrow and we'll talk about our responsibility, ہماری کیا ذمہ داری ہے, how we need to conduct our life in this darkness, اور جو ایک ایماندار کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں ہم بڑے گہرے طور سے اس کو سیکھیں گے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا, یہ سلائڈ شو کیسی لگی, ضرور ہمیں اس بارے میں بتائیے گا. اگر آپ کو یہ سلائڈ چاہیے ہوں تو آپ مجھے اپنا ای میل بھیجیے گا, میں یہ آپ کو بھیج سکوں گا تاکہ آپ کے پاس محفوظ رہیں اور آپ دوسروں کے ساتھ بھی ان کو بانٹ سکیں. تو آئیے ہم دعا مانگیں, خدا ہم پہ شکر گزاری کریں, خدا ہم کا شکر کریں کہ وہ یہ چاہتا کہ ہم شائستگی سے چلیں. ماڈسٹی جو ہے لائف میں وہ بڑی ضروری ہے, ناچ رنگ اور نشہ بازی سے نہیں, نہ زنا کاری اور شہوت پرستی سے, نہ جھگڑے اور حسد سے. یہ وہ باتیں جن کو ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم دعا مانگیں, خدا ہم کی شکر گزاری کریں.
اے پاک خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، تمام طرح کے نامناسب حالات میں ہمارا مددگار ہے، کیونکہ تو ایمانویل ہے، تو خدا ہے، تو ہمارے ساتھ ہے۔ اے پیار سے بھرے خداوند، ہم اس کو دعا کرتے ہیں، اس وقت جو دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی ہے، بے راہ روی ہے، پیار خداوند تو ایسے حالات میں اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ، ہماری حفاظت کر، کیونکہ خداوند جو تاریکی کا حاکم ہے، ہوا کی عملداری کا جو حاکم ہے، خداوند اس نے لوگوں کے ذہنوں کو جکڑا ہوا ہے، تاریکی ہے، لیکن ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ امید بخشی کہ تاریکی کے بعد، اندھیرے کے بعد دن نکلنے والا ہے۔ خداوند تمہاری مدد کرنا اور اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، میں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ کسی وجہ سے بھی مایوس ہیں، اپنے فائنینشیل کنڈیشن کی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے، امپلائمنٹ کی وجہ سے، اور جو ان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند میں سب کو دعا کرتا ہوں ان تمام غمزدہ خاندانوں کے لیے جو کہ اپنے عزیزوں کو کھو چکے ہیں۔ پیار خداوند جو غمگین ہیں تو انہیں تسلی دے۔ ہم دعا کرتے ہیں ایلڈر آرون صاحب کے خاندان کے لیے کہ پیار خداوند جبکہ ہماری بزرگاں تجھ میں سو گئیں، جنہوں نے تیرے ساتھ پیوست رہ کر زندگی بسر کی، اور تو نے اپنے ٹھہرائے وقت کے مطابق انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ خداوند سارے گھرانے کو بڑی برکت دے، فیونل کے سارے انتظامات کو اپنے ہاتھوں میں لے۔ اور پیار خداوند ہم جو لوگ بیمار ہیں، پیار خداوند کسی طرح کی جسمانی مشکل میں ہیں، بھائی ہری چاند کے لیے، بوزا چاند کے لیے، اپنی پیاری بہن روینس اللہ رکھا کے لیے، اور پیار خداوند ان تمام دوستوں عزیزوں کے لیے جو کہ دیگر ممالک میں ہیں، تمام پاسبانوں کے لیے جو کہ خداوند اکیلے پن کا شکار ہیں، جو کہ خداوند کسی طرح سے بھی ستائے جا رہے ہیں، خداوند میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند تو ان کا حوصلہ بڑھا، بڑی مدد کر، تاکہ تیرے کام کو وہ اور بھی زیادہ احسن طریقے سے کر سکیں۔ ہمارے گھرانوں کو برکت دے، نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو تیرے تخت کے سامنے لاتا ہوں، جو کہ اس پیار خداوند اس دنیا میں جو امورلٹی ہے، خداوند اس میں جو پریشانیاں ہیں ہمارے ننھی جانوں کے لیے، بچوں کے لیے جو کہ سکولز میں ہیں، پھر خداوند جو کہ اس پریشانی میں ہے، پیرنٹس ہے خداوند کے، ان کو جو وہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے، جو حالات ہیں خداوند میں دعا کرتا ہوں تو انہیں سنبھال، بڑی برکت دے، اس ملک کی حفاظت کر۔ اور پیر خداوند ہم دیگر تمام ممالک کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تو ہم سب کے ساتھ ہو، یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک ہے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، سب نے قصورواروں کو معاف کرتے تو قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ یہ بہن بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے میں میسج دیکھ لوں، بھائی البرٹ داس نے لکھا ہے، پادری صاحب یو آر ڈوئنگ گریٹ ورک، اٹ واز بیوٹیفل ٹاپک، I really enjoyed. God bless you and family. Thank you very much, brother. بھائی سہیل نے لکھا ہے، آمین، have a blessed day. Thank you. بہن روبی مقصود جو کہ راولپنڈی سے علی مقصود صاحب کے لیے، انہوں نے گڈ ریمائنڈر، تھینک یو بہن، خدا انہیں آپ کو برکت دے۔ میں تمام بہنوں بھائیوں کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ضرور ہمیں بتائیے کہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے بڑا ضروری ہے، کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے اور کیسا آپ محسوس کرتے ہیں اس بائبل اسٹڈی کو جب آپ لیتے ہیں۔ تو سیٹرڈے کا پروگرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوٹن میں چرچ ہے ہمارا، اس کے میں نے جو لنک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو آپ ضرور آئیے گا 3:30 بجے عبادت ہوگی سینٹ جان چرچ میں، لوٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ جو ہے وہاں پر ہم اس بات کو کنڈکٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے چرچ کا حصہ ہے، ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کا، کیونکہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی تھی آنا یہاں پر ویسٹ لنڈن میں، تو وہاں پر ہم سیٹرڈے کو 3:30 بجے بات کرتے ہیں۔ بائی دا گریس آف گاڈ یہ تقریباً 3 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا اور وہاں پہ یہ چرچ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ تو اچھا جی، میں ضرور دعا کرتا ہوں آپ کے لیے۔ روبی نے ریکویسٹ کی ہے
کہ ان کے بازو کی جو درد ہے اس کے لیے دعا کی جائے. یہ بھی بیان میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو وہاں پر ہم 3:30 بجے سیٹرڈے کو عبادت کرتے ہیں. اس سیٹرڈے کو جو سیکرٹ سپرنٹینڈنٹ ہے میتھوڈ چرچ کے ریورنڈ پیٹرک وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ہمارے پیارے بھائی جسٹ انور جو ہیں وہ خدا ان کا پاک کلام پیش کریں گے. اگر آپ کسی اور جگہ بیزی نہیں ہیں تو آپ اپنا وقت نکالیے اور ہمارے ساتھ آپ اس بات میں شامل ہوں. لندن سے تقریباً 1 گھنٹہ آپ کہہ لیں گے, ٹریفک ہوتے 1 گھنٹہ لگتا ہے, ویسے تو 40-45 منٹ کی ڈرائیو ہے. اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جاتے ہیں میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ مجھ سے رابطہ کریں. تو یہ کل سیٹرڈے کو یہ پروگرام ہوگا, اور سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں بات ہوتی ہے ایسٹنیشین یونائٹڈ فرام چرچ میں, اور پھر 10:30 سے لے کر 11:30 بجے تک ہم وہاں پر انگلش میں بات کرنے کے بعد 2 بجے ہم اردو ہندی میں بات کرتے ہیں. تو پاک شاہ کی رسم ادا کی جائے گی. آپ آئیے گا اور ضرور پاک کلام کو سنیے, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. میں کوئکلی جو ہے اپنی پیاری بہن روبی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں, تو آپ بھی میرے ساتھ دعا کیجیے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا جب ہر جگہ موجود ہے, وہ شافی ہے. آئیے دعا مانگے. پیارے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدے میں سچا ہے, برحق ہے. خداوند جب تو اس دنیا میں تھا تیرے کہنے اور چھونے سے مریض شفا پاتے تھے, اور آج بھی تیرے اندر وہی قدرت اور طاقت موجود ہے. خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے اس وقت ہے خدا, میں اپنی پیاری بہن روبی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ساری درد ساری تکلیف تیرے یسوع نام میں جاتی رہے, کیونکہ خداوند تو نے اس بدن کو بنایا ہے, اور اس بیماری کا, اس درد کا اس جسم پر کوئی اختیار نہیں ہے. خداوند دعا کرتا ہوں کہ تو جو ہر جگہ موجود ہے اپنا شفا ہاتھ بڑھا. اپنی پیاری بہن کو خدا میں تیرے پاک خون میں چھپاتا ہوں. ڈاکٹر مقصود صاحب کے لیے, کے بچوں کے لیے, وہ بیٹا جو ان سے دور ہے کینیڈا میں ہے, وہ بیٹی جو امریکہ میں ہے, ان کے لیے, کہ گھرانے کے لیے, ان کی ساری خدمت کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں. ان تمام بہنوں بھائیوں کو تیرے تخت کے سامنے لاتا ہوں. خدا تیرے بڑی برکت دے, ان کے گھرانوں کو برکت دے. اس وقت خدا میں التجا کرتا ہوں بھائی البرٹ داس کے لیے, ان کے گھرانے کے لیے, پھر خداوند تو انہیں برکت دے, قوت دے, طاقت دے, ہمت دے, صحت دے. اور پھر یسوع اور بھی جتنے لوگ اس وقت خداوند ضرورت مند ہیں ان سب کو تیرے پاس لاتا ہوں. بڑی برکت دے یسوع کے قادر نام میں, آمین. یہ بہنوں بہت بہت شکریہ, آپ کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور میں اجازت چاہوں گا آپ سے. کل آپ سے ملاقات ہوگی صبح 9 بجے. ریورنڈ گلبرٹ جو ہیں, میں کوشش کروں گا کہ اگر وہ ابھی ایکٹیو ہو چکے ہیں واپس اپنے جاب میں, تو میں درخواست کروں گا تو ہمارے ساتھ ہوں, نہیں تو پھر میں اس سبجیکٹ کو کنٹینیو رکھوں گا. تو ضرور آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. خدا آپ کے ساتھ ہو, خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.